बल लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, ख़त्म शरीफ की ये सालाना महफ़िल पाक है। चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला हक़ बात कहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। इंसान की ज़िंदगी के अंदर खाने की, पीने की और नींद की तलब अल्लाह ने रखी है। 24 घंटे मुसलसल रोटी न मिले इंसान चल नहीं सकता। मुसलसल 24 घंटे सोने न दिया जाए तो ज़िंदगी के काम इसके लिए मुश्किल हो जाते हैं। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सांस लेना हमारी मजबूरी है। जीता जागता तंदुरुस्त आदमी ऐसी जगह पे मुक़य्यद कर दिया जाए जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो तो उसकी सारी सेहत उसके काम नहीं आती, दम घुटने लगता है। सांस की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन याद रखें, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ज़िंदा रहने के लिए मोहब्बत की भी बड़ी ज़रूरत है। आपकी नौकरी आपके करीबी शहर में हो और सैलरी पैकेज भी बड़ा अच्छा हो, अलाउंसेस भी मिलते हों, जाना आना भी आसान हो, लेकिन जिस दफ्तर में आप काम करते हो ना, उस अमले के साथ मोहब्बत ना हो, बनती ना हो, तो सारी सहूलियात के बावजूद वहाँ जाने को दिल नहीं करता। चलें, ये मिसाल मुश्किल है, थोड़ी और आसान करते। घर में पैसे भी हों, दौलत भी हो, बच्चे भी हों, सारी आसानियाँ, बस मियाँ बीवी का सलूक ना हो, ठीक चल जाता है घर का गुजारा। घर ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। और घर कच्चा हो, आमदन थोड़ी हो, लेकिन घर वाले एक दूसरे से प्यार करते हों तो वक्त बड़ी आसानी से गुजर जाता है। अपनी ज़िंदगी में जिस तरह हम बहुत कोशिश करते हैं ना कि माल आए, बहुत कोशिश करते हैं अच्छा घर बन जाए, बहुत कोशिश करते हैं, हिम्मत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, मुल्क छोड़ देते हैं कि हमारे बच्चे आसानी के साथ ज़िंदगी गुजारें। मोहब्बत पैदा करने की भी थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, थोड़े से रवैये मुस्बत करने चाहिए, ताकि जो असल रूह है जिसके बगैर काम चलेगा ही नहीं, अगर वही मौजूद ना हो। आप दीन इस्लाम का गहरी नज़र से मुताला करेंगे तो दीन इस्लाम का अगर कोई दूसरा नाम रखा जा सकता है तो वो दीन मोहब्बत है। अल्लाह फरमाते वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग ईमान ले आए हैं वो अपने रब से भी शदीद ही मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से भी वो प्यार करते हैं। प्यार ना हो मेरे भाई तो लंबी नमाजें नहीं पढ़ी जा सकती। रब से प्यार ना हो तो तिलावत कुरान नहीं होती। अगर प्यार ना हो मालिक से तो मेहनत करके बंदा कमाई करता है, उसके राह में खर्च नहीं की जा सकती। ये मोहब्बत है अल्लाह रसूल की कि इंसान सदकात भी करता है, खैरात भी करता है, नवाफल भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है, गरीब की मदद भी करता है, अल्लाह की मोहब्बत में। मोहब्बत इलाही। फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अपने नबी से प्यार नहीं करोगे तो तुम्हारा तो ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। तो दीन का सारा ताना बाना, सहाबा से भी मोहब्बत करनी है, अहले बैत से भी, औलिया से भी, बूढ़े आदमी से भी। हत्ता कि हुजूर ने फरमाया, अगर माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखोगे ना, किस तरह देखना है जी? अल्लाह करे आप बोलें, दुआ ही कर सकता हूँ ना मैं। किस तरह देखना है? ये तो मतलब भी कुछ बंदे गुस्से नाल भी बंदे होंगे, इसीलिए तो हुजूर ने फरमाया मोहब्बत से देखना है। कुछ गुस्से से भी देखते होंगे, अब्बा की तरफ, अम्मा की तरफ। फरमाया जो माँ बाप का चेहरा देखे, पर शर्त ये है कि मोहब्बत से देखे। जो मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखेगा, अल्लाह कामिल हज का सवाब अता करेगा। जिंदगी में थोड़ा अंदाज मोहब्बत वाला। हमारे यहाँ ना 2 4 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम तल्ख हो गए। कुछ लोग कहते हैं जी मैं सच्चा हूँ लिहाजा मैं बंदा जी चूँकि खरा तो लिहाजा मैं कौड़ा। तो मैं कहता हूँ आपको गलती लग गई है, ये बात आप दुरुस्त नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सच रसूल करीम ने बोला है, पर बड़ा ही मीठा करके बोला।
ایسا بولا ہے کہ وہ دل میں اتر گیا ہے. آپ کا لہجہ سخت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سچا بندہ سخت ہوتا ہے. پہلی بات یہ کہ یہ بات سرے سے ٹھیک ہی نہیں. کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دکھ بڑے ہیں. پیر صاحب آپ کو کیا بتائیں، تکلیفیں بڑی ہیں. اتنے دکھوں میں بھی بندہ خوش رہ سکتا ہے. یہ بھی ایک بہانہ ہے تلخ ہونے کا، ناراض رہنے کا. کام ہی بڑے ہیں، مشکلات ہی بڑی ہیں، آزمائشیں بڑی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں اندر باہر کے کتنے مسئلے ہیں. کس طرح محبت کریں؟ اس پر بھی میں عرض کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ نبی ستائے گئے اور میں سب سے زیادہ ستایا گیا. میں اللہ کا محبوب ہوں سب سے زیادہ. اگر کبھی موقع ملے، اب تو ہم اپنے بچوں کو مطالعہ کا بھی مشورہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ موبائل دیکھیں گے، کتابیں پڑھیں گے. کورس کی نہیں پڑھتے تو انہیں باقی چیزوں کو کیسے مشورہ دیں؟ اگر آپ کو موقع ملے تو گہری نظر سے حضور کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں. ایک ہے اعلان نبوت کے بعد کفر کی طرف سے تکلیفیں، شروع میں بھی، بالکل آغاز میں بھی. کوئی بہت زیادہ وہ نہیں جس طرح ہمارے ہاں آسودگی سے وقت گزرتا ہے، اس طرح نہیں. آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ والد کا وصال ہو گیا. چھوٹی سی عمر تھی کہ والدہ چلی گئی. دادا نے محبت سے پالا تھا، دادا بھی وصال کر گئے. بہت ساری آزمائشیں پہلے بھی دیکھیں. اعلان نبوت کیا تو 13 سال مکے کے دیکھ لیں کس تکلیف میں گزرے، اور پھر 10 سال مدینہ شریف آ گئے تو یہاں بھی لوگوں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. کبھی بدر میں تلواریں چمک رہی ہیں، کبھی احد میں چمک رہی ہیں، کبھی خندق کا مارکا ہے، کبھی منافقین کی سازشیں. کس طرح تکلیف کا زمانہ دیکھا. لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے. اب ساری تکلیفیں ہر وقت دماغ پہ سواری رکھنا ضروری ہے؟ کبھی کبھی بندے کو خوش بھی ہونا چاہیے، اللہ کی عطا پہ بھی راضی ہونا چاہیے. اسے محبت کا لہجہ بھی اختیار کرنا چاہیے. کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ چودھری صاحب اگر باہر چودھری ہیں تو وہ اماں کے سامنے بھی چودھری بنیں گے اور بچوں کے سامنے بھی چودھری صاحب ہی بنیں گے. جج کو چاہیے فیصلے باہر کرے، گھر میں آ کے فیصلہ نہ شروع کر دے. یہ اس کا گھر ہے. ٹیچر صاحب کلاس باہر پڑھائیں، گھر آ کے سبق نہ پڑھائیں. یہاں بیٹھے بیٹا بن کے بیٹھیں، بھائی بن کے بیٹھیں، شوہر بن کے بیٹھیں. اپنی زندگی کے اندر پیار والا لہجہ اختیار کریں. اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دنیا بڑی سخت ہے لہذا میں بھی سخت ہو گیا ہوں. دنیا بڑی سخت ہے لہذا تو میں کہتا ہوں دنیا غریب بھی بڑی ہے. غریبوں کو دیکھ کے آپ غریب کیوں نہیں ہوئے؟ صرف سختی ہونا تھا. دنیا تو تنگ دست بھی بڑی ہے، ان کو دیکھ کے آپ تنگ دست کیوں نہیں ہوئے؟ صرف رد عمل کے طور پر ہی سخت ہونا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسباق ہمیں دیے ہیں محبت کے، ان میں بہت بڑا درس یہ ہے کہ تمہاری طبیعت میں معاف کرنے کا جذبہ ہو. معاف کرنے سے مراد یہ نہیں کہ بدلہ لینے کی طاقت نہیں تو بندہ معاف کر دے، یہ تو بزدل کرتے ہیں یہ کام. بدلہ لینے کی طاقت ہو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا تھا من اعز عبادک یا اللہ، مالک تیرے بندوں میں تیری بارگاہ میں معزز کون ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا اے میرے کلیم جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے، اس کی رب کی نظر میں بڑی عزت ہے. اللہ آپ کو جزا دے. سنیں جی، دیکھیں انسان رہتا ہے. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں میں اپنے غلام کو مار رہا تھا تو حضور آ گئے. نبی پاک نے فرمایا معاف کر دے. میں نے کہا حضور کتنا کو معاف کروں؟ یہ ہر وقت ہی غلطی کرتا رہتا ہے، آخر کتنا کو؟ تو حضور مسکرائے. ہم بڑے سیانے لوگ ہیں نا، بعض اوقات ایسی بات کرتے ہیں کہ جی میں تنگ ہی پڑا ہوں کیسے معاف کروں. حضور کتنا کو معاف کروں؟ تو محبوب بات سن کے مسکرائے، فرمایا جتنا میرا رب تجھے معاف کرتا ہے. تو اس کی زمین پہ رہ کے اس کی نافرمانی کرتا ہے نا، اس کا رزق کھا کے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے آسمان کی چھت تلے رہ کے تو کتنے ظلم کرتا ہے، پھر بھی وہ تیری سانسیں نہیں چھینتا، تیری روٹی بند نہیں کرتا، تجھے فوراً سزا نہیں دیتا. تو بھی تو تھوڑا سا اللہ کے بندوں کو معاف کر مزاج میں. اور ویسے بھی ہر بندے سے نہیں الجھنا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخ ہو جاتے ہیں. وہ ایک بندہ غلط گاڑی کراس کر گیا پھر بھی ہم ناراض ہیں. کوئی تھوڑا سا کسی نے بات نہیں سنی تو ہم تلخ ہیں.
اتنی جلدی اگر تلخیاں طبیعت میں لائیں گے تو پھر تو سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا. ہر وقت تھوڑی تلخ ہوتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اگر جاہل ملے تو قرآن کہتا ہے اسے بحث نہیں کرنی, اسے سلوٹ کرنا, اسے کہنا. وہ ملا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گدھے اور گھوڑے کی. گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے, گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے. کون سا رنگ ہوتا ہے آسمان کا؟ گھوڑے کی بات ٹھیک تھی. وہ کئی گھنٹے بحث رہی, بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سے نہیں فیصلہ ہوتا, بادشاہ کے پاس چلتے. شیر کے پاس آ گئے. اسی کا جناب ہمارا فیصلہ کر دیں بھی کیا مسئلہ ہے. گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نیلا. کہنے لگے میں بھی کہتا ہوں نیلا, پر یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے. اور 4 گھنٹے سے بحث ہو رہی ہے, اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. تو بادشاہ کہنے لگے بات گھوڑے کی ٹھیک ہے, پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے, تو مجھے سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. گدھوں سے بھی کوئی بحث کرتا ہے؟ تو اتنا بیوقوف آدمی ہے, تو ہر ایک سے الجھتا ہے. کسی بندے تو کیا یار, تو بیوقوف آدمی ہے, تیرے سے میں کیا بحث کروں. ہم نے ہر شخص سے الجھاؤ پیدا کر لی ہے, ہر بندے سے. یعنی ریڑی والے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں, اور پجاروں والے سے بھی ہو جاتے ہیں, ہر بندے سے بگڑ جاتے ہیں. اتنی جلدی نہیں. دیکھیں اسلام ایک اصول وضع کرتا ہے, ایک اصول کہ لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقل کے مطابق کرو, اپنی عقل کے مطابق نہ کرو. کلموا الناس علی قدر عقولہم, سامنے والے کا کیا شعور ہے اس مطابق اس سے بات کرو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم محبت والے نہیں رہو گے اگر روز بحثیں کرو گے, تو روز الجھو گے تو پھر محبت نہیں کر سکو گے. آپ فرمایا کرتے تھے جب میری علماء سے کبھی بحث ہوتی ہے نا, کسی عالم سے, تو کبھی وہ عالم جیت جاتے ہیں, کبھی میں جیت جاتا ہوں. اور اگر جاہل سے بحث ہوتی ہے تو جاہل ہی جیتتا ہے. میں اسے جیت سکتا. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اتنے نادان ہیں جو بیوی پہ سختی کر رہے ہیں, کہتے ہیں میں نے اسے سیدھا کر کے چھوڑنا. بھئی آپ کیسے سیدھا کریں گے جسے اللہ نے ٹیڑھا پیدا کیا, جس کی عقل آدھی ہے؟ تو یہ تو آپ کی بہت بڑی نادانی ہے. اس لیے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں ساری غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے, بیوی کی نہیں ہوتی. کیوں کہ اس بیچاری کی تو عقل تھوڑی ہے, تو تیری تو پوری ہے نا, تو بلا وجہ بحث کیے جا رہا ہے. اس سے محبتیں ختم ہوتی. تھوڑا سا اپنی زندگی میں اس طرح کو اصول بنائیں. بڑے بڑے سخت لوگ ملیں گے لیکن پیار کریں, محبت کریں. اگر لہجہ پیار والا ہو, حوصلہ بڑا ہو, طبیعت بڑی ہو, تو پھر نہ اللہ کی مخلوق سے نفرت نہیں پیدا ہوتی. پھر رب نے جو اتنی سونی مخلوق بنائی ہے اس کے بارے میں بغض نہیں پیدا ہوتا. پھر دلوں میں عداوتیں نہیں آتی. پھر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے بندے کا پیار ہو جاتا ہے. بڑی بڑی سخت بات بھی لوگ زندگی میں کرتے ہیں, کر دیتے ہیں. کیا کیا جائے؟ اس کا جواب پیار سے بھی دیا جا سکتا ہے. ایک درویش تھے, تو ایک آدمی کو جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا اس کو انہوں نے دین کی دعوت دی. بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑے بڑے سخت لوگ زندگی میں مل جاتے ہیں. انہوں نے اسے کہا یار تو نماز پڑھا کر, چھوڑ دے, یہ کام ٹھیک نہیں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو. وہ کہنے لگا مولوی صاحب پڑھوں گا, پہلے ایک مسئلہ بتاؤ. انہوں نے کہا پوچھو. تو کتا اس نے پالا ہوا تھا, کتے کی پشت پہ ہاتھ پھیر رہا ہے. کہنے لگا پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ بتاؤ. اس سخت آدمی نے, بعض نے لکھا غیر مسلم تھا, بڑا سخت دل کا تھا, بتاؤ مسئلہ. اب بھوچال بھی آ سکتا ہے, میری طرح کے آدمی سے کوئی بات کرے تو اس پہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تمیز ہی کوئی نہیں, تو کیا کہہ رہا ہے. لیکن درویش تھے نا, محبتوں کو ختم نہیں کرنا تھا, پیار بڑھانا تھا. پتہ کیا فرمانے لگے؟ اس نے کہا کہ کتے کی دم کے بال اچھے کہ آپ کی داڑھی کے. وہ رو پڑے. فرمانے لگے تو اس کا مالک ہے اور میرا بھی کوئی مالک ہے. اگر یہ تیرا زیادہ وفادار ہے تو اس کی دم اچھی, اور اگر میں رب کا زیادہ وفادار ہوں تو میری داڑھی اچھی, میری داڑھی اچھی, پھر میری داڑھی کے بال اچھے. راتی جاگیں شیخ صدامے, راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے, او مالک دا در مول نہیں چھڑ دے. پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے, رکھا سکھا کھا دنے جا رکھاں وچ ستے. تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے
نہیں تو بازی لے گئے نہیں کتے. تو ہم تلخ ہو گئے آہستہ آہستہ. میں نے دیکھا ہے طبیعتوں میں اس طرح کا کھچاؤ آیا, اس طرح کی تلخی آئی کہ ہر شخص ایک الجھاؤ کا شکار ہے. دین محبت والا ہے, دین پیار والا ہے, دین در سے محبت دیتا ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے, اس کے خمیر میں محبت ہوتی ہے. مومن اور محبت لازم و ملزوم ہے. مومن الفت والا ہوتا ہے, اس میں تو خیر ہی نہیں, نہ پیار کرے نہ اسے کیا جائے. اور حضور نے فرمایا اگر تم اللہ کی رضا کے لیے کسی سے پیار کرو, شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے, دنیاوی لالچ نہ ہو. اگر کسی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرو تو اسے بتاؤ کہ یار میں تیرے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں, تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے, اس کے جذبات بھی تمہارے حق میں اچھے ہو جائیں. انداز پیار والا, لہجہ محبت والا, بولنا محبت والا. نوجوانوں سے ایک بات کرنی ہے, بات بھی صحیح کرنی ہے اور لہجہ بھی ٹھیک رکھنا ہے. ہمارے بزرگ جو ہیں نا گھروں میں, وہ شکوہ کرتے ہیں, کہتے ہیں منڈے نو تے کام آکھنے نو دل نہیں کرتا, ڈھارا ہوتا ہے, بولدا نہیں ٹھیک. وہ گالی نہیں دیتا, ایسا نہیں ہے کہ گالی دیتا ہے, ایسا نہیں کہ غلط بات, لیکن اس کے لہجے میں رونق ہے. وہ بوڑھے ہوتے ہیں نا, ساس و سر گھر میں شوگر ہو گئی ہے, عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, تو وہ پوچھتی ہے بہو سویرے 11 بجے, ابا جی روٹی لے آواں؟ کوئی پتر نہیں میں نے پوکھنی. پھر وہ آدھے پونے گھنٹے کے بعد بھوک لگ جاتی ہے, وہ پتر میں روٹی کھامنی. وہ پھر وہ ناراض ہو جاتی ہے, بہو ناراض ہو گئی. میں تو انہوں کے پوچھے ایسی نہ ہوں, ویکھو نا میں اور بھی کام کرنے ہوں نے. وہ پھر بگڑ جاتی ہے. اب وہ آئی ہے کھانا لے کے, لیکن اس نے دروازہ زور سے بند کیا, برتن پٹک پٹک کے رکھے زمین پہ, اور آواز دی تو اس نے کہا جی, پر وہ اس طرح کہا کہ وہ دل ٹوٹ گیا. بوڑھوں نے انسلٹ فیل کی. رات کو شوہر آیا تو وہ دونوں میاں بیوی روئی پڑے, کہا بیٹا تیری بیوی کا لہجہ نہیں ٹھیک, اس کو سمجھا. اس نے پوچھا اپنی اہلیہ سے کہ اماں ابا تیری شکایت کر رہے تھے, تو وہ جواب میں کہتی ہے ابا جی نے پوچھو میں آکھیا کی ہے, کہ انہیں تو کچھ بھی نہیں آکھیا. مثلا ابا جی کی دسن, وہ تو بولی نہیں, کوئی مندی گل ہی نہیں کی تھی. اب اس پر قرآن پاک ہماری تربیت کرتا ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو بٹھا کے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, لوگوں سے منہ ٹیڑھا کر کے بات نہیں کرنی. لفظ بھی ٹھیک ہو اور لہجہ بھی ٹھیک ہو, انداز ٹھیک ہو, پریم والا ہو, پیار والا ہو. اگر انداز محبت والا ہو نا, حاتم تائی کی بیٹی مسلمانوں کے خلاف باقاعدہ تلوار لے کے نکلی تھی, باقاعدہ لڑنے کے لیے آئی, اور جب مسلمان اسے گرفتار کر کے لائے, عورتیں حضور کی بارگاہ میں اسے پیش کیا, تو اس کے سر پہ کپڑا نہیں تھا, چونکہ تلوار لے کے نکلی اور بڑی شدت سے اس نے لڑائی کی, کپڑا نہیں تھا. کریم محبوب نے نا اپنے کندھوں سے مدثر والی چادر اتاری, اس کے سر پہ دی. ایک شخص نے کہا حضور میں چادر دے دیتا ہوں, یہ ابھی مسلمان نہیں ہے, مشرک نجس ہوتا ہے, اور آپ کی چادر پاک صاف ہے, یہ تو کافر کی بیٹی ہے. تو حضور نے فرمایا چپ کر جا, بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. بڑے سوالات تھے, یہ کہہ دوں گی وہ کہہ دوں گی, لیکن وہ حضور کا لہجہ دیکھا نا پیار والا, باتیں ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا بول بیٹے تیرے ساتھ کیا کریں, کہنے لگی مجھے جانے دے, میرے قبیلے کو بھی جانے دے, آزاد کر دے, آئندہ نہیں لڑیں گے. فرمایا جا تو آزاد ہے. وہ گھر گئی, جا کے اپنے بھائی سے کہنے لگی بھائی میں زمانہ دیکھا ہے, میں کوئی غریب آدمی کی بیٹی ہوں, میرا باپ بادشاہ تھا حاتم تائی, دنیا آتی تھی, وزیر دیکھے, مشیر دیکھے, چودھری دیکھے, سرمایہ دار دیکھے, بڑے بڑے لوگ دیکھے, جسے آج دیکھ کے آئی ہوں اس جیسا کوئی نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. وہ بادشاہ نہیں, وہ سچے رسول ہیں, اس طرح کا نہیں دیکھا. تو اس کا بھائی عدی بن حاتم کہنے لگے کہ میں عورتوں کی باتوں پہ یقین تو نہیں نہ کرتا, جاؤں گا تو دیکھوں گا نا. تو وہ کہتے میں آیا حضور کی بارگاہ میں, اور میں نے دیکھا کہ زمین پہ فرش پہ بغیر چٹائی کے حضور صحابہ کے بیچ بیٹھے. تو میں دیکھ کے میں نے کہا یہ بادشاہ ہوتے تو ان کا تخت ہوتا, لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے, یہ نبی ہیں. پھر میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد سادی ہے, ہو سکتا ہے کہ مکان بڑا عالیشان ہو. میرے دل میں تو حضور سب کو مسجد میں ملتے تھے. فرماتے مجھ سے فرمانے لگے چل تجھے گھر لے چلتا ہوں.
हुजूर मुझे घर ले गए तो चटाई पे बिठाया, खुद खजूरें सिरका लेके आए, मुझे खाना दिया, मेरे साथ बात की। फरमाते हैं चंद लम्हे हुजूर का लहजा देखा तो मैं समझ गया ये बादशाह नहीं है, इन्हें रब ने सच्चा रसूल बना के भेजा। हमारी ना, मैंने देखा है कुछ अरसे से 5 मिनट ट्रैफिक कहीं बंद हो जाए तो लोग लड़ते हैं, एक दूसरे को मारने को दौड़ते हैं, हालांकि गलती नहीं है किसी की भी। ये हो जाता है, अनजाने में भी हो जाता, ना चाहते हुए भी हो जाता है। ज़रा चंद मिनट के लिए कोई मामला ऐसा वैसा हो गया तो तलखियाँ, प्यार करना है हमने एक दूसरे को। ज़िंदगी इतनी लंबी नहीं है कि इसमें इंसान तलखियों में सारा वक्त गुजार दे। थोड़े से अंदाज मोहब्बत वाले, भाई भी भाई से प्यार करे। हमें पता है अपने रिश्तेदार ज़्यादा बुरे क्यों लगते हैं, अपने बहन भाई ज़्यादा अच्छे क्यों नहीं लगते। वो इसलिए कि वो हर वक्त पास होते हैं ना। जो बंदा ज़्यादा पास होता है उसकी कमज़ोरियों का जल्दी पता लग जाता है, जो दूर है उसका पूरा पता नहीं है। तो हमें सामने वाला बड़ा भला महसूस होता है, अपनों का पता चल जाता है तो प्यार नहीं करते। बात ख़त्म करने लगा हूँ, एक गुजारिश आपकी खिदमत में और करनी है। वो दर्द है, अल्लाह करे मैं आपको बात समझा सकूं, उस पर ख़ास तवज्जो दें। रब ताला ने ना जो ख़ानदान मेरे लिए पसंद किया ना, जो अल्लाह ने पसंद किया, उसमें अल्लाह ने मुझे पैदा किया। नहीं समझे आप मेरी बात? आप मकान अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, गाड़ी अपनी मर्ज़ी की, ये तो नहीं ना कह सकते कि या अल्लाह मुझे फ़लानी बरादरी में भेज, फ़लाने कबीले में, ये तो नहीं ना कह सकते। जो चाचा अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया मुझे भी तो पसंद होना चाहिए ना। जो मामू अल्लाह ने मेरे लिए पसंद किया, रब ने कहा ना ये तेरा ननिहाल है, उस ख़ानदान में पैदा किया, मुझे भी तो पसंद होना चाहिए। नबी पाक के चचा थे हज़रत अब्बास, जब उठ के आते थे तो हुजूर खड़े हो जाते थे, फरमाते थे चचा बाप की जगह होता है। अपने भाइयों से, अपने चचाओं से, अपने इस्लाम ने क्या कहा है। बहुत ज़्यादा मजबूर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो करीबी रिश्तेदार है उसको सदका दें, अपने करीबियों से प्यार करें। हम ना दूर जाके मोहब्बतों की पिंगें डालने की कोशिश करते हैं, ये तो मेरे भाई आसान काम है। असल काम तो ये है कि जो जिम्मेदारियां हैं उनका एहसास किया जाए। क्या कहा दीन ने? दीन ने कहा कि तू रिज़्क़ हलाल कमा के अपनी बीवी और बच्चों को दे, अल्लाह इस पर भी तुझे सदक़े का सवाब अता करेगा, इस पर भी तुझे अजर दिया जाएगा। लेकिन हम लंबी चौड़ी बातों में उलझना चाहते हैं, अपने करीब और दाएं बाएं। देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी तेज़ ज़ुबान की वजह से मेरी बीवी तकलीफ़ में है, बहनें तकलीफ़ में हैं, अम्मा परेशान हैं, भाई परेशान हैं, मेरे मुलाज़म किस हाल में हैं, मेरे दाएं बाएं रहने वाले लोगों की क्या कैफियत हैं। अगर आपका लहजा मीठा हो जाएगा, प्यार वाला हो जाएगा, तो जो लोग हमारे साथ हैं वो सुख में आ जाएंगे, उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, उनका जीना आसान हो जाएगा। एक दोस्त मेरे पास जुमा पढ़ते थे सालों से, उम्रे पे जाने लगे तो मिलने आए, कहने लगे पीर साहब कोई गलती कोताही हो गई हो तो माफ़ कर देना। मैं कह यार तू मेरा दोस्त है, रस्म दे ना अदा कर, मेरी तू कदी गलती करनी, जुमा पढ़ना है तो अदब करना है तो घर टुट जाना है, उससे को माफ़ी मांग जितना 24 घंटे रहना है। उस ये तो रस्म है ना जी, माफ़ कर देना जी, कोई गलती अव्वल होई तो नहीं पर जो होई तो माफ़ कर देना, ये तो रस्म है। हमें पता होता है कहाँ कहाँ किस किस को हमारी वजह से तकलीफ पहुंची। वहां जाएं, उस मकाम पर जाकर अपने आप को क्लियर करें, रस्में नहीं अदा होनी चाहिए। हम कायल हो गए, अभी शब बारात आएगी ना तो मैसेज चलेंगे, तो माफ़ कर दें जी शब रात आ गई, ये पोस्टें लगाने का टाइम है। और मैं शब बारात पे भी दोस्तों से कहता हूँ, मेराज शरीफ पे भी कहता हूँ, सारी रात हम मस्जिदों में ऊंची आवाज़ों में रोते हैं, या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे। तौबा का मतलब तो ये है कि पिछले गुनाह से माफ़ी मांगना, आइंदा ना करने का वादा करना। चाहिए तो ये ना कि इस शब बारात पे मुल्क से 95% करप्शन ख़त्म हो जाए, झूठ ख़त्म हो जाए। भी इतने लोगों ने मस्जिदों में जाके तौबा की है, लेकिन सारी रात रोएंगे भी। मक्के गए, मदीने गए, करबला गए, जैसे गए घूम फिर के वैसे ही आ गए। ये रस्म नहीं है, अपने आप को तब्दील करना है। न करेंगे हम खुद भी तकलीफ़ में हैं, हमारे दाएं बाएं लोग भी तकलीफ़ में हैं। अल्लाह के हुजूर दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मेहंदी गुज्जर साहब, रियाज साहब और इनके दीगर बरादरान के जो वालिद हैं और जिनका हज साल सवाब है, उनकी अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए, हमारी इस हाज़री को कबूल फ़रमाए। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो फ़रमाए। असल मसला ये होता है
کہ جب کوئی ہمارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ نہیں ٹوٹتا. آپ غور کریں کہ آپ یہ نہیں دعا کرتے کہ یا اللہ نام نہیں لیتے، اپنے والد کا نام نہیں لیتے. کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میرے ابا جی کو بخش دے اور یا اللہ میری اماں جی کو بخش دے. حالانکہ وہ تو انتقال کر گئے. اور جو قرآن پاک نے دعا سکھائی وہ بھی یہی ہے، ربنا اغفر لی ولی، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو. اپنا اولاد سمجھتی ہے کہ ہماری ذمہ داری تب تک تھی جب تک وہ زندہ تھے. 12 حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے انتقال کے بعد. ان کے کتنے؟ انتقال کے بعد ان کے کفن دفن کا بندوبست، جنازے کا بندوبست. اگر ان کے ذمے قرض ہے، دولت کس کو ملتی ہے پیچھے سے؟ تو اگر قرض ہو تو وہ کسے دینا چاہیے؟ اگر وہ دے سکتی ہے تو پوری کوشش کرے کہ والدین کا قرضہ ادا ہو جائے. اور پھر جن کے ساتھ والدین کا پیار تھا ان رشتوں کو نبھایا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، تو نیا گھوڑا خریدا عربی نسل کا. سمجھ لیں جس طرح آج بڑی لوگ مہنگی گاڑی لیتے ہیں. اور پگڑی نہیں خرید کے سر پہ باندھی. تو رستے میں جا رہے تھے تو ایک بابا جی کو دیکھا جن کا سر بھی ننگا ہے اور پیدل جا رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر گھوڑے سے اترے، وہ سواری بھی بابا جی کو دے دی، پگڑی بھی دے دی. غلام کہنے لگا حضور یہ کیا معاملہ، اتنا مہنگی سواری خرید کے، یہ کون ہے بزرگ؟ فرمانے لگے میرے والد حضرت عمر کے دوست ہیں، ابا جی کا پیار تھا. تو ابا جی کا جن جن سے پیار ہے میں ان رشتوں کو نبھایا کرتا ہوں، توڑا نہیں. ساڑھے یہاں بندے کہنے نے والد کیا آتے داد کے گئے، اماں گئی تھے. اس طرح نہیں ہوتا. رشتوں کو نبھائیں. ماں باپ کا جو تعلق ہے اور ماں باپ جو نیکیاں کرتے تھے زندگی میں وہ بھی قائم رکھیں. ہمارے ہاں ابا جی کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی غریب کو، کسی لاچار کو 4 پیسے دیتے ہوتے ہیں نا، تو بعد میں بیٹے جب سنبھالتے ہیں نا کبینہ، تو وہ کہتے ہیں وزیر اعظم بدلے تو کبینہ بھی بدلنی چاہیے. وہ پھر کہتے ہیں ابا تے سیانا ہی نہیں سی، ادھر بھی دیتا تھا ادھر بھی دیتا تھا، یہ بھی کرتا تھا. اب ہم مینج کریں کہ نئی مینجمنٹ آئی ہے. یاد رکھو پتہ نہیں کس کے نصیب سے اللہ نوازتا ہے، کس کے تصدق سے رب دیتا ہے. ماں باپ جو خیر کا کام کرتے ہیں وہ بند نہیں کرنا چاہیے، اس کو بڑھانا چاہیے. اور ماں باپ کے لیے دعا کرنی چاہیے ایمرجنسی بنیادوں پر. جانے والوں کے لیے دعا کرنی ہے ایمرجنسی کا لفظ سنا نا آپ نے؟ سب نہیں سنا ہوا ہے، ویسے ہاں نہ نہیں کرتے. کہتے ہیں جی 1 بوتل خون کی ایمرجنسی ضرورت ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہفتے کے بعد مل جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ چلے چیلم پہ مل جائے. ایمرجنسی کا مطلب ہے فوراً. ڈاکٹر کہتا ہے جلدی بندوبست کرو، ایمرجنسی ہے. ہمیں جو حدیث ملتی ہے نا دعا کے بارے میں، وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایمرجنسی دعاؤں کی ضرورت ہے. میری آواز آ رہی ہے آپ حضرات؟ بس اس بات کو مکمل کر کے پھر دعا کی طرف بڑھتے ہیں. ایمرجنسی کس طرح؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قبر میں ہے نا وہ اس طرح ہے جس طرح کوئی دریا میں ڈوبنے والا ہوتا ہے. جس طرح وہ تلاش کرتا ہے نا سہارا، اس طرح جو قبر میں جاتا ہے وہ دعا کا انتظار کرتا ہے. اسے تو ایمرجنسی ضرورت ہے. تو آپ کہیں گے میں نے مولوی صاحب کو بلا کے کرنی تھی، میں نے تو فلاں موقع پہ کرنی تھی. ہر روز ہر نماز کے بعد کرنی ہے، ہر وقت کرنی ہے. جب کوئی نیکی کرنی ہے دعا کرنی ہے. اور امام سیوطی تو کہتے ہیں تو دعا نہ بھی کر تو دنیا میں اچھے کام کر، فرشتے قبر میں جا کے تیرے ماں باپ کو کہیں گے تو بڑی اچھی اولاد پیدا کر کے آئے. کیا بات ہے تیرے بچوں کی، انہوں نے خیر سے بھر دی. یہ ان کے لیے اعزاز ہو جائے گا. اس لیے اپنے جانے والوں کا احصال ثواب اہتمام سے کرے، انہیں یاد رکھے. اللہ ہمیں سمجھ عطا. ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ